सलमा की चारों बेटियां पढ़ी लिखी थीं, लेकिन उनमें से तीन नौकरी करती थीं। एक बेटी जो नौकरी नहीं करती थी, उसकी शादी एक गरीब घर में हो गई। जब सलमा के घर में कोई भी फंक्शन होता तो नौकरी करने वाली तीनों बेटियां जानबूझकर माँ पर खूब पैसा खर्च करती, और सबसे छोटी बेटी ये मंजर देखकर दिल ही दिल में रोती कि काश वो भी कमाई होती तो माँ पर खर्च करती। जब सलमा के बेटे की शादी थी तो सब बहनों ने भाई को सोने की अंगूठियां पहनाई ताकि गरीब बहन और उसके शौहर की बेइज्जती हो। लेकिन अचानक सभी लोग हैरान रह गए जब गरीब बहन और बहनोई ने एक ऐसा तोहफा पेश किया जिसे देखकर तीनों बहनों की आंखें फटी की फटी रह गईं। आज इतवार का दिन था, सुबह के 10 बज रहे थे, लेकिन घर में गैर मामूली खामोशी छाई हुई थी। सलमा की बड़ी तीनों बेटियां छुट्टी के बायस अभी तक अपने कमरों से बाहर नहीं निकली थीं। सिर्फ सबसे छोटी बेटी आयशा थी जो घर के कामों में मसरूफ़ थी। कमरे से अफशां बाहर निकली तो उसने हुक्म दिया, आयशा जल्दी से हलवा पूरी बनाओ, आज मैं अपनी छुट्टी भरपूर एंजॉय करना चाहती हूँ। तुम तो सारा दिन घर में ही रहती हो, तुम्हें क्या खबर कि नौकरी करने वालों के लिए छुट्टी कितनी कीमती होती है। अफशां पीले रंग का सूट पहने, बाल डाई किए और चमकदार चेहरा लिए निकली। वो अपनी तनख्वाह का आधे से ज़्यादा हिस्सा अपने ऊपर ही लगाती थी। आयशा बस उसे देखती रह गई। उसकी सांवली रंगत और कामों की ज्यादती से मजीद दबी दबी सी हो गई थी। सारा दिन घर के कामों में उलझी रहने की वजह से उसे अपनी देखभाल का वक्त ही नहीं मिलता था। वो खामोशी से किचन में जाकर हलवा पूरी बनाने लगी। इतने में बाकी दोनों बहनें भी जाकर कमरे से बाहर आ गईं और अब डाइनिंग टेबल पर शोर मचा रही थीं। आयशा के हाथ तेज़ी से चल रहे थे। वो सिर्फ मैट्रिक पास थी, क्योंकि अल्लाह ताला ने उसे इतनी ही समझ दी थी कि दोबारा फेल होने के बाद बहनों ने उस पर मज़ीद पैसे खर्च करना मुनासिब न समझा। आयशा को याद था जब उसने अफशा से कहा था कि वो मज़ीद पढ़ना चाहती है, तो अफशा ने तंज़ीह अंदाज में कहा, क्या करोगी पढ़कर, पहले ही दोबारा फ़ीस ज़ाय करवा चुकी हो, और वैसे भी हम तीनों नौकरियां कर ही हैं। छोटा एहसन भी पढ़ रहा है, तुम घर के काम कर लिया करो। अम्मी भी घर में अकेली होती हैं, हमें भी तो वापस आने पर खाना बना हुआ चाहिए। अगर तुम भी नौकरी करने लगोगी तो खाना कौन बनाएगा। ये सुनकर आयशा का दिल टूट गया था। वो भी चाहती थी कि आला तालीम हासिल करे और एक अच्छी जॉब करे, लेकिन बाकी तीनों बहनों का ख्याल था कि उसका काम सिर्फ घर संभालना है। आयशा ने खामोशी से हाँ कर ली। वैसे भी सलमा बुढ़ापे में दाखिल हो चुकी थी। बेवा की लंबी जिंदगी, तन्हा बच्चों की परवरिश करते करते वो थक गई थी। आयशा ने हलवा पूरी और नाश्ता डाइनिंग टेबल पर ला कर रखा तो बहनों ने मजाक उड़ाते हुए कहा, वाह जी वाह, घर में रहने वाली लड़कियों के तो बड़े मज़े हैं। अपनी मर्जी से उठती हैं, अपनी मर्जी से सोती हैं, और सारा दिन ठंडी हवा के सामने लेटी रहती हैं। उन्हें क्या खबर कि नौकरी करने वालों की ज़िंदगी कैसी होती है। अफशा से छोटी सायरा आयशा को देखते हुए कहने लगी, ये करना कैसा होता है। फिर वो खामोशी से नाश्ता करने लगी, लेकिन अभी उसने एक ही लुकमा लिया था कि अफशा ने उसे टोक दिया, ये चाय ठंडी हो गई है, दोबारा गर्म करके लाओ। आयशा खामोशी से उठ गई और चाय गर्म करके ले आई। तो सायरा मुंह बनाकर बोली, मुझे तो ये हलवा पूरी पसंद ही नहीं, पता नहीं कैसी बनाई है, मेरे लिए तो अंडा पराठा बना दो। आयशा उल्टे कदमों वापस किचन में चली गई और अंडा पराठा बना कर ले आई। इतने में छोटा भाई एहसन भी जाकर आ बैठा। सारी बहनें उस पर प्यार लुटा रही थीं। आयशा को भी वो बहुत प्यारा लगता था, लेकिन एहसन उससे सीधे मुंह बात तक नहीं करता था। उसकी सारी तवज्जो सिर्फ उन बहनों पर रहती जो नौकरी करती थीं और जिनके पर्स हमेशा पैसों से भरे रहते थे। उस वक्त भी जब आयशा ने उसके पास कुर्सी रखकर बैठने की कोशिश की तो एहसन फौरन बोला, ओ यार तुम उठ जाओ यहाँ से, किचन में काम करके आई हो, तुमसे लहसुन प्याज और पसीने की बदबू आ रही है। आओ अफशा आपी, आप मेरे साथ बैठे, आपसे तो कितनी अच्छी खुशबू आती है। आप अपनी इतनी केयर करती हैं, ज़रा आयशा को भी सिखा दें, हर वक्त बस काम वाली बनी रहती है। ऐसा ने इतनी सख्ती से कहा कि आयशा का दिल टूट गया। अफशा एक नखरे से मुस्कुराई और जाकर भाई के बराबर बैठ गई, जबकि आयशा शर्मिंदा होकर एक कोने में कुर्सी घसीट कर बैठ गई। सब लोग नाश्ता कर चुके थे। ठंडी पड़ी हुई दो पूरी और चाय का एक कप आयशा के हिस्से में आया। शाम को कुछ मेहमान आने वाले थे अफशा के रिश्ते के लिए। सलमा बेगम ने अचानक ये बात छेड़ दी तो सबकी नज़रें उसकी तरफ उठ गईं। अफशा भी आहिस्तगी से मुस्कुराने लगी। सब शाम में आने वाले मेहमानों के बारे में बातें करने लगे। पूरा दिन सलमा ने घर के बहुत सारे काम किए। आयशा को भी बहन की शादी की बड़ी खुशी थी। उसने दिल लगाकर तरह तरह के पकवान तैयार किए। शाम को मेहमान आए तो अफशा फौरन गली में झांकने लगी कि देखिए वो किस गाड़ी पर आए हैं। उसे यकीन था कि ससुराली बड़ी गाड़ी में आएंगे, लेकिन गली में कार की बजाय एक मोटरसाइकिल खड़ी थी। अंदर सलमा बेगम लड़के वालों के साथ बैठी थी। लड़का मामूली सी शक्ल सूरत का मगर निहायत सादा सा लग रहा था।
اس کے والدین بھی شریف لوگ معلوم ہو رہے تھے اور بار بار محبت سے افشاں کی تعریفیں کر رہے تھے۔ سلمہ نے پوچھا، بیٹا کیا کرتا ہے اور کتنا کماتا ہے؟ تو لڑکے کی ماں بولی، بس بیٹا 30,000 کما لیتا ہے، وقت کے ساتھ تنخواہ بڑھتی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کو بہت کرم ہے کہ 100 گز کا اپنا مکان ہے اور ایک موٹر سائیکل بھی ہے۔ یہ سنتے ہی افشاں جو سامنے بیٹھی تھی یکدم چونک کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کے چہرے کے بدلتے تاثرات سب نے دیکھے۔ اس نے چائے کا کپ زور سے میز پر رکھا اور اندر کمرے میں چلی گئی۔ سلمہ بیگم سمجھ گئیں کہ افشاں کو یہ رشتہ پسند نہیں آیا۔ اس کے خواب بہت اونچے تھے۔ لڑکے والے کچھ دیر تک بیٹھے رہے۔ عائشہ نے ان کے سامنے کھانا لا کر رکھا تو وہ کھا کر خاموشی سے چلے گئے۔ اندر آ کر افشاں غصے میں بولی، مجھے نہیں کرنی اس کے ساتھ شادی۔ 3 بندے موٹر سائیکل پر بیٹھ کر آئے تھے۔ مجھے کتنا برا لگے گا جب افشاں غصے سے بولی، میں موٹر سائیکل پر نہیں بیٹھوں گی، مجھے تو کسی گاڑی والے کا رشتہ چاہیے۔ ان کے 100 گز کے مکان سے بڑا تو میرا آفس ہے، اور ویسے بھی اتنے عام سے شکل و صورت والے لڑکے کو دیکھ کر مجھے تو گھن آ رہی تھی۔ یہ سن کر سلمہ بیگم کو برا تو لگا، لیکن بیٹے اور بیٹی کے آگے کچھ کہنا مناسب نہ سمجھا۔ انہوں نے پریشانی سے کہا، لیکن بیٹا وہ لوگ کتنے اچھے تھے، انکار کیوں کروں؟ افشاں کچھ دیر سوچتی رہی۔ ادھر عائشہ اس کے کمرے کی صفائی کر رہی تھی کہ اچانک افشاں بولی، امی آپ عائشہ کا رشتہ کر دیں اس لڑکے کے ساتھ، ویسے بھی دونوں کی شکل و صورت ایک جیسی ہے، نہ وہ کوئی خاص ہے اور نہ ہی یہ اس کے لیے روٹیاں بناتی رہے گی اور وہ کما کر لاتا رہے گا، دونوں خوش رہیں گے، آپ کا ایک بوجھ تو کام ہو جائے گا، اور ویسے بھی ہم تو نوکریاں کر رہی ہیں، آپ کو کیا ٹینشن ہے؟ افشاں نے بات ختم کر دی، جبکہ عائشہ حیرت سے آنکھیں پھاڑے اپنی بہن کو دیکھ رہی تھی کہ وہ اس کے بارے میں کس طرح بات کر رہی ہے۔ لیکن سلمہ بیگم کو یہ تجویز بہت اچھی لگی، کیونکہ وہ اتنے اچھے رشتے کو کھونا نہیں چاہتی تھی۔ اسی اگلے ہی دن انہوں نے لڑکے والوں کو فون کر کے حامی بھر لی اور بتایا کہ بڑی بیٹی کی بجائے چھوٹی کے لیے رشتہ پسند آیا ہے۔ لڑکے والوں کو کوئی اعتراض نہیں ہوا، بلکہ انہیں تو عائشہ زیادہ پسند آئی، کیونکہ وہ سیدھی سادھی اور خاموش طبیعت کی تھی۔ چند ہی دنوں میں گھر میں شادی کے ہنگامے شروع ہو گئے۔ سلمہ بیگم نے شادی کے اخراجات کے لیے افشاں اور باقی بیٹیوں سے پیسے مانگے، مگر سب نے بات ٹال دی۔ افشاں نے آرام سے کہا، امی اتنی کیا ضرورت ہے عائشہ کی شادی پر پیسہ لٹانے کی؟ اسے ویسے بھی مہنگے کپڑوں اور جوتوں کی عادت کہاں پہ ہے؟ بس 2-3 سستے سوٹ لے آنا، اور گھر میں جو برتن پڑے ہیں جو کبھی استعمال نہیں ہوتے وہ ڈبوں میں بند کر کے دے دینا، کام چل جائے گا۔ یہ سن کر سلمہ بیگم کا دل بجھ گیا، لیکن ان کے پاس اپنا 1 روپیہ بھی نہیں تھا، کیونکہ گھر کا سارا خرچہ بیٹیاں ہی چلاتی تھیں۔ عائشہ کے دل میں اپنی شادی کے کئی خواب تھے، مگر بہنوں نے سب پر پانی پھیر دیا۔ جہیز کے نام پر گھر کے پرانے برتن ڈبوں میں بند کر کے رکھ دیے گئے۔ ایک سونے کا سیٹ باہر سے منگوایا گیا، جو اتنا ہلکا تھا کہ ہاتھ میں لیتے ہی ٹوٹنے لگتا۔ عائشہ چاہتی تھی کہ اپنے کپڑے اور جوتے خود پسند کرے، مگر افشاں بازار گئی اور 2-3 سستے سوٹ لے آئی۔ پھر اس نے اپنی الماری سے وہ کپڑے نکالے جو مہنگے بنوائے تھے، مگر اسے پسند نہیں آئے تھے، اور جلدی جلدی عائشہ کے سوٹ کیس میں ڈال دیے۔ عائشہ یہ سب دیکھتی رہی، مگر کچھ بھی نہ بولی۔ وہ اپنی ماں کو مزید پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ شادی کا دن قریب آیا تو دلہا والوں نے معذرت کرتے ہوئے کہا کہ وہ شادی کا جوڑا افورڈ نہیں کر سکتے، لہٰذا لڑکی والے اپنی مرضی سے دلہن کا لہنگا دے دیں۔ یہ سنتے ہی افشاں غصے سے بھڑک اٹھی، اب 10-15 ہزار کا لہنگا لا کر پہناؤ اس مہارانی کو، میرے پاس 1 روپیہ بھی نہیں ہے۔ اس کے غصے میں چلاتے ہی سلمہ بیگم کی آنکھوں میں بے بسی کے آنسو آ گئے۔ افشاں نے جب دیکھا کہ ماں کے دل میں اس کی اہمیت کم ہو رہی ہے، افشاں فوراً چھوٹی بہن سائرہ کو لے کر بازار گئی اور کرائے پر لہنگا لے آئی۔ لہنگا واقعی اچھا تھا، لیکن عائشہ سے اس نے جھوٹ کہا کہ یہ خرید کر لائی ہوں۔ شادی کے دن دلہا والے عائشہ کے لیے اچھے تحفے لائے تھے۔ انہوں نے چاہا کہ شادی حال میں ہو، مگر افشاں نے انکار کر دیا کہ گھر سے ہی رخصتی ہوگی۔ اس کے حکم کے آگے کون بول سکتا تھا؟ سادگی کے ساتھ عائشہ کی شادی ہوئی، اور وہ اپنے شوہر آصف کے ساتھ اس کے گھر چلی گئی۔ آصف سیدھا سادہ مگر اچھا انسان تھا۔ اس نے پوری کوشش کی کہ عائشہ کی شادی کی خوشیوں کو پورا کرے۔ عائشہ بھی لالچی لڑکی نہیں تھی۔ دونوں نے ایک دوسرے کو پا کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ آصف کی صورت میں عائشہ کو خوشیوں کی ایک نئی دنیا ملی تھی۔ وہ غریب ضرور تھا، مگر دل بہت بڑا رکھتا تھا۔ 100 گز کے اس چھوٹے سے گھر میں آصف نے عائشہ کو رانی بنا کے رکھا، مگر اس کی تنخواہ معمولی سی تھی۔ مہینے کے آخر تک اکثر گزر بسر مشکل ہو جاتی۔ کبھی راشن ختم ہو جاتا، کبھی بل بھرنے ہوتے، اور قرض خواہ دروازہ کھٹکھٹاتے جبکہ ان کے پاس پیسے دینے کو ایک پیسہ بھی نہ ہوتا۔ مجبور ہو کر وہ تنخواہ کا انتظار کرتے رہتے، لیکن عائشہ نے کبھی شکایت زبان پر نہیں لائی۔ انہی دنوں وہ اپنی ماں سلمہ بیگم سے ملنے آئی تو گھر میں غیر معمولی ہلچل تھی۔
عائشہ نے پوچھا، امی کیا کوئی مہمان آ رہے ہیں؟ کیونکہ سب بہنیں خوب تیار بیٹھی تھیں، خود سلمہ بیگم نے بھی اچھا سا جوڑا پہن رکھا تھا۔ سلمہ بولی، ہاں بیٹا، آج احسن کے رشتے والے آ رہے ہیں۔ لڑکی ڈاکٹر ہے اور بہت امیر گھرانے سے ہے۔ رشتہ افشاں نے دیکھا ہے۔ یہ سن کر عائشہ دنگ رہ گئی، اسے تو کسی نے بتایا بھی نہیں تھا۔ اتنے میں افشاں اور سائرہ اندر سے نکلی اور ساتھ چھوٹی بہن فاطمہ بھی تھی۔ افشاں نے آگے بڑھ کر کہا، احسن کا رشتہ طے ہو رہا ہے، شادی کی شروعات ہے، تو ہم نے سوچا کہ امی کو گفٹ دیں۔ اس نے ایک نہایت قیمتی جوڑا سلمہ بیگم کے سامنے رکھ دیا اور فخر سے بولی، یہ پورے 1 لاکھ کا جوڑا ہے، میں آپ کے لیے لائی ہوں۔ سائرہ نے بھی فوراً پرس سے سونے کے کنگن نکال کر ماں کے ہاتھوں میں پہنا دیے۔ میں بڑے دنوں سے پیسے جمع کر رہی تھی، یہ کنگن خاص آپ کے لیے بنوائے ہیں۔ چھوٹی فاطمہ نے بھی ایک مہنگی کشمیری شال ماں کی گود میں رکھ دی۔ سلمہ بیگم یہ سب قیمتی تحائف دے کر خوشی سے نہال ہو رہی تھی، جبکہ سامنے بیٹھی عائشہ شرم سے پانی پانی ہو رہی تھی۔ اس کی نظر اپنے پیروں پر پڑی، جہاں معمولی سی گھسی ہوئی چپل تھی، اور بدن پر پرانی ساڑی نما میلا جوڑا۔ اس کے پاس ماں کو دینے کے لیے ایک پیسہ بھی نہیں تھا۔ افشاں نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، تم کچھ نہیں دو گی ماں کو؟ اب تو تم شادی شدہ ہو، اپنے گھر کی ہو، تھوڑی سی تو شرم کر لیا کرو، آتے وقت کوئی گفٹ ہی لے لیا کرو۔ ارے زیادہ نہیں تو 1 کلو پھل ہی لے آؤ، پتہ ہے تمہارا شوہر غریب ہے۔ یہ سن کر عائشہ کا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ اس کا جی چاہا کہ کہہ دے، آپ لوگوں نے تو اپنی کمائی سے امی کو تحفے دے دیے، مگر مجھے نہ پڑھنے دیا نہ نوکری کرنے دی، تو میرے پاس پیسے کہاں سے آتے؟ لیکن ہمیشہ کی طرح وہ چپ ہو گئی۔ گھر میں تیاریاں زوروں پر تھیں۔ عائشہ کے آتے ہی سب نے سکون کی سانس لی۔ سائرہ نے چمچ آنڈی میں رکھ کر کہا، امی یہ کھانے مجھ سے تو نہیں بن رہے۔ عائشہ سے کہی، اسے پریکٹس ہے، اور خود باہر نکل گئی۔ سلمہ بیگم کے کہنے پر عائشہ خاموشی سے کچن میں چلی گئی اور پورے دل سے کھانا تیار کیا۔ شام کو جب مہمان ڈرائنگ روم میں بیٹھے تو سب بہنیں لڑکی والوں کے ارد گرد جمع ہو گئیں۔ بڑے جوش اور خوشی کے ساتھ سب ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے اور اونچی آواز میں کہہ لگ رہے تھے۔ کمرے میں کہکہوں اور باتوں کی آوازیں گونج رہی تھی۔ عائشہ بھی جلدی سے کھانا بنا کر اندر جانے لگی، مگر اچانک افشاں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور غصے سے بولی، اس گھٹیا حلیے میں اندر جا رہی ہو، سب کو لگے گا کہ تم کام والی ہو۔ اپنے کپڑے دیکھے ہیں کس تیسرے درجے کے بازار سے خرید کر لائی ہو؟ انسان کو اگر اپنی عزت کا نہیں تو کم از کم دوسروں کی عزت کا خیال رکھ لینا چاہیے۔ ہماری بدنامی مت کرو۔ عائشہ نے گھبرا کر اپنے کپڑوں پر نظر ڈالی جو پہلے ہی اچھے نہیں تھے اور کچن میں کام کرنے کے بعد مزید خراب لگ رہے تھے۔ افشاں نے ڈانٹتے ہوئے کہا، اندر آنے کی کوئی ضرورت نہیں، ورنہ کہیں رشتہ ہی نہ ٹوٹ جائے۔ یہ کہہ کر وہ اندر چلی گئی۔ عائشہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اب گھر کی خوشیوں میں بھی اسے شامل کرنے سے جان بوجھ کر الگ کیا جا رہا تھا۔ وہ کچن میں ہی جا کر بیٹھ گئی اور اندر سے ہنسی مذاق کی آوازیں سنتی رہی۔ احسن کے رشتے والے بہت خوش تھے اور انہوں نے جلدی شادی کرنے کی خواہش ظاہر کی۔ عائشہ سارا وقت کچن میں سب کی فرمائشیں پوری کرتی رہی۔ کھانے کے بعد چائے اور کافی کا دور بھی اسی نے بنایا۔ جب مہمان رخصت ہو گئے تو وہ خاموشی سے کچن سے نکلی۔ اتنے میں آصف دروازے سے اندر آیا تو سلمہ بیگم خوش ہو کر بولی، ارے بیٹا تم آ گئے۔ افشاں اسے دیکھتے ہی اٹھ کر چلی گئی اور باقی بہنوں نے بھی برے منہ بنا لیے۔ کوئی بھی اپنے غریب بہنوئی کو عزت دینے پر تیار نہیں تھا۔ آصف کو شرمندگی سی ہونے لگی۔ عائشہ جلدی سے اپنا بیگ لے کر آ گئی۔ اس کی حالت دیکھ کر آصف چونک گیا۔ تمہاری آنکھیں کیوں سوجی ہوئی ہیں؟ اس نے پوچھا، مگر عائشہ نے بات ٹال دی۔ میرے سر میں درد ہے۔ سلمہ سے مل کر وہ دونوں واپس اپنے گھر آ گئے۔ پورے راستے عائشہ چپ رہی اور گھر آ کر بھی خاموش رہی۔ آصف نے محسوس کیا اور نرمی سے پوچھا، کیا ہوا عائشہ، اتنی اداس کیوں ہو؟ کوئی بات ہوئی ہے کیا؟ کچھ لمحے سوچنے کے بعد عائشہ نے ہمت کر کے کہا، احسن کی شادی 15 دن بعد ہے۔ سب بہنیں امی اور بھائی کو تحفے دیں گی، لیکن ہمارے پاس تو دینے کے لیے کچھ بھی نہیں۔ یہ سن کر آصف خاموش ہو گیا اور پھر آہستہ سے بولا، تمہیں پتہ ہے نا دفتری حالات خراب ہیں، میری تنخواہ سے بمشکل گھر کے خرچے پورے ہوتے ہیں، امی کی دوائیاں، ابو کے آپریشن کے لیے پیسے جمع کرنا، سب اسی سے تو ہوتا ہے۔ ایسے میں مہنگا تحفہ دینا میرے بس میں نہیں۔ اس کی آواز میں شرمندگی تھی۔ عائشہ گھبرا گئی۔ وہ آصف کو مزید پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ آصف کتنا اچھا ہے اور اس کا کتنا خیال رکھتا ہے، اسی لیے اس نے بات بدل دی اور دونوں تھوڑی ہی دیر بعد کسی اور بات میں مصروف ہو گیا۔ مگر دل ہی دل میں عائشہ نے سوچ لیا کہ وہ احسن کی شادی پر اپنی اور آصف کی بے عزتی ہرگز نہیں ہونے دے گی۔ شادی کی تیاریاں زور و شور سے جاری تھیں۔ سلمہ بیگم روز فون کر کے عائشہ کو بلوا لیتی۔ فیصلہ کیا گیا کہ احسن کی شادی بہت دھوم دھام سے ہوگی۔ افشاں، سائرہ اور فاطمہ نے اپنے لیے برانڈڈ اور مہنگے جوڑے خریدے۔
امی کے لیے بھی قیمتی سوٹ منگوایا گیا۔ افشاں بار بار چیزیں دکھاتی اور طنزیہ لہجے میں کہتی، تم نے اپنے لیے کیا خریدا ہے؟ دیکھ لو، اگر تمہارے پاس پہننے کو کچھ نہیں تو مجھے بتا دینا، میں اپنا کوئی پرانا جوڑا استری کر کے رکھ دوں گی جو تمہاری نئے کپڑوں سے بھی بہتر ہوگا۔ لوگوں کے سامنے ہماری عزت مت خراب کرو۔ یہ سنتے ہی عائشہ کا دل بیٹھ جاتا، اس کی بہنیں ہی اس کی سب سے بڑی توہین کرنے والی تھیں۔ شکر ہے کہ باقیوں کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ احسن کی شادی کے دن قریب آتے جا رہے تھے۔ افشاں اور سائرہ نے عائشہ سے کئی گھر کے کام کروائے۔ سلمہ بیگم کو دکھ ہوتا اور وہ منع بھی کرتی، مگر افشاں ان کی ایک نہیں سنتی تھی۔ دن گزرتے گئے، آصف نے بھی عائشہ کے بار بار میکے جانے پر کوئی اعتراض نہیں کیا۔ آخرکار احسن کی شادی کا دن آن پہنچا۔ گھر کی خوبصورت سجاوٹ کی گئی اور افشاں نے دل کھول کر پیسے خرچ کیے تھے۔ احسن اپنی بہنوں کے احسان تلے دب چکا تھا، ویسے بھی وہ ذرا سا لالچی مزاج کا تھا۔ بہنیں جو ہر وقت جیب سے پیسے نکال کر اس کے حوالے کرنے کو تیار رہتی تھیں، وہ انہی کی سنتا تھا۔ آج بھی اسے دلہا بنایا جا رہا تھا اور سب بہنیں اس کے ارد گرد گھوم رہی تھیں۔ ہنسی مذاق ہو رہا تھا۔ عائشہ صاف محسوس کر رہی تھی کہ اگر باقی بہنیں کوئی بات کرتی تو احسن مسکرا کر جواب دیتا، لیکن اس کی بات پر منہ بسور لیتا۔ آخرکار اس نے پوچھ ہی لیا، آصف بھائی نہیں آئے کیا؟ یہ سنتے ہی سائرہ طنزیہ بولی، آ جائیں گے اپنی کھٹارا موٹر سائیکل پر پھڑپھڑاتے ہوئے، کون سا لینڈ کراؤزر میں آ رہے ہیں جو تمہیں اتنا انتظار ہے؟ یہ سنتے ہی سب زور سے ہنس پڑے اور عائشہ شرمندگی سے پانی پانی ہو گئی۔ احسن کی بارات نکلی تو آصف بھی اپنے گھر والوں کے ساتھ آ پہنچا۔ شادی ہال پاس ہی تھا جہاں لڑکی والے منتظر تھے۔ ہال پہنچتے ہی ان کا شاندار استقبال کیا گیا۔ عائشہ خاموشی سے سب سے پیچھے پیچھے چل رہی تھی اور وہ ان امیر لوگوں کے درمیان کسی طور فٹ نہیں ہو رہی تھی۔ نکاح اور رسموں کے بعد احسن کو دلہن کے برابر بٹھا دیا گیا۔ افشاں، سائرہ اور فاطمہ مہنگے کپڑوں اور بھرے بھرے میک اپ کے ساتھ فخر سے بیٹھی تھی۔ سلمہ بیگم بھی مہنگا جوڑا پہنے ساتھ ہی بیٹھی تھی اور سب رشتہ دار ان کے ارد گرد جمع تھے۔ کیمروں کا رخ سٹیج کی طرف تھا۔ اتنے میں افشاں اپنی جگہ سے اٹھی اور بلند آواز میں بولی، احسن ہمارا اکلوتا بھائی ہے۔ ہم چاروں بہنوں نے فیصلہ کیا تھا کہ اپنی زندگی بنانے سے پہلے اس کی شادی کریں گے۔ آج احسن کی شادی پر ہم بہنیں اسے ایک تحفہ دینا چاہتی ہیں۔ یہ سنتے ہی سب رشتہ دار دلچسپی سے دیکھنے لگے۔ تینوں بہنیں اس کے ساتھ کھڑی ہو گئیں، بس عائشہ تھی جو ذرا فاصلے پر کھڑی تھی۔ افشاں نے ایک نظر اس پر ڈالی، جیسے اسے پہلے سے اندازہ تھا کہ عائشہ کی بے عزتی ہونے والی ہے۔ اس نے پرس سے خوبصورت سونے کی انگوٹھی نکالی اور احسن کو دیتے ہوئے کہا، یہ انگوٹھی ہم تینوں بہنوں کی طرف سے ہے۔ احسن کی آنکھیں خوشی سے چمک اٹھیں۔ تبھی ایک رشتہ دار بولا، ارے تو عائشہ نے کیا دیا؟ تم نے اس کا نام تو لیا ہی نہیں۔ یہ سن کر افشاں کے لبوں پر غرور بھری مسکراہٹ آ گئی۔ وہ طنز سے بولی، ہاں عائشہ، تم اور آصف بھائی احسن کے لیے کیا لائے ہو؟ آخرکار تم ہی تو شادی شدہ بہن ہو اور آصف واحد بہن ہوئی ہے، کچھ نہ کچھ تو دینا چاہیے نا۔ تینوں بہنیں مذاق اڑاتے انداز میں عائشہ کی طرف دیکھنے لگیں۔ سائرہ نے مزید زہر گھولا اور کہا، ارے اس کی اتنی حیثیت کہاں ہے کہ کچھ دے سکے؟ زیادہ اسے نہ دیکھو، کہیں کچھ مانگ ہی نہ لے۔ شاید بول دے کہ ہمیں مہینے کا راشن دے دو یا بجلی کا بل بھر دو۔ یہ سن کر سب ہنس پڑے۔ عائشہ کا دل ڈوب گیا، وہ انتہائی شرمندہ ہو گئی، لیکن اسی لمحے آصف اس کے برابر آ کھڑا ہوا۔ عائشہ نے آنکھوں ہی آنکھوں میں اسے شکر گزاری سے دیکھا۔ آصف نے دھیمے مگر مضبوط لہجے میں کہا، احسن، میں تمہارا اکلوتا بہن ہوئی ہوں اور عائشہ تمہاری بہن ہے۔ ہم دونوں بھی تمہارے لیے شادی کا تحفہ لائے ہیں۔ یہ سن کر سب حیرت سے ان دونوں کو دیکھنے لگے۔ عائشہ اور آصف آگے بڑھے اور ایک لفافہ احسن کی طرف بڑھا دیا۔ احسن نے چونک کر ان کی طرف دیکھا اور اس کی دلہن بھی حیران رہ گئی، کیونکہ اسے تو ہمیشہ یہی بتایا گیا تھا کہ عائشہ اور آصف کسی کام کے نہیں اور ان سے کسی بھی چیز کی امید نہیں رکھی جا سکتی۔ احسن نے لفافہ کھولا تو اندر سے 7 دن کا مری اور کشمیر ہنی مون پیکج نکلا۔ یہ ان دونوں کا گفٹ تھا۔ عائشہ اور آصف مسکرا رہے تھے جبکہ باقی تینوں بہنوں کے منہ حیرت کے مارے کھلے رہ گئے۔ سبھی لوگ انہیں دیکھتے رہ گئے کیونکہ یہ اب تک کا سب سے قیمتی تحفہ تھا۔ نادیہ بھی خوشی سے نہال ہو گئی۔ اس نے محبت سے عائشہ کا ہاتھ تھام کر کہا، بہت شکریہ، آپ واقعی بہت اچھی ہیں۔ باقی سب نے تو صرف احسن کو گفٹ دیا، لیکن آپ نے میرے بارے میں بھی سوچا۔ آپ کا یہ تحفہ میری زندگی بھر کے لیے آپ کی عزت بڑھا گیا ہے۔ یہ سنتے ہی عائشہ کی آنکھوں میں خوشی جھلکنے لگی، جبکہ باقی تینوں بہنیں اندر ہی اندر جل بھن گئیں۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ عائشہ اور آصف کے پاس اتنے پیسے کہاں سے آ گئے۔ سبھی رشتہ دار عائشہ اور آصف کی تعریفیں کرنے لگے۔ عائشہ اچھی طرح جانتی تھی کہ آج اس نے اپنی بھابھی کے دل میں جگہ بنا لی ہے اور اب ہمیشہ میکے میں اس کی عزت بڑھ گئی ہے۔ نادیہ باقی تینوں نندوں کو ان کے غرور بھرے رویے کی وجہ سے
नफरत से देख रही थी। शादी की बाकी रसूमात जारी थीं कि अफशा और उसकी दोनों बहनें लपक कर आयशा के पास आईं और तंजिया तौर पर बोलीं, बहुत चालाक हो गई हो, सच बताओ इतने पैसे कहाँ से आए? कहीं हमारे घर से तो नहीं चुराए? आयशा मुस्कुरा कर बोली, आप सारी ज़िंदगी मुझे नीचा दिखाने की कोशिश करती रहीं, लेकिन ये भूल गई कि जिसका अल्लाह ताला पर ईमान हो उसका कुछ नहीं बिगड़ता। मुझे पता था भाई को कोई ना कोई तोहफा देना ज़रूरी है। मैंने कुछ अर्से पहले बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया था। इन्हीं पैसों से मैंने कमेटी डाली थी और इसी बार कमेटी उठाकर ये पैकेज खरीदा है। मुझे खुशी है क्योंकि मेरे भाई और भाभी की खुशी ही मेरी खुशी है। उसके लहजे में सुकून था। तीनों बहनों के चेहरे नफरत से स्याह पड़ गए। आसिफ प्लेट में खाना लिए आयशा के पास आया और बोला, यहाँ क्यों खड़ी हो, जल्दी से खाना खाओ। तुम्हें पता है मुझे तुम्हारी कितनी फिक्र रहती है। उसने मोहब्बत से उसके चेहरे को देखा। अफशा और सायरा हैरान रह गईं कि आयशा गुर्बत के बावजूद इतनी खुश क्यों रहती है। उसके चेहरे पर खुशी और सुकून की लाली क्यों है? वजह सिर्फ ये थी कि उसके पास असली दौलत थी, शौहर का सच्चा प्यार जो इन तीनों में से अभी तक किसी के नसीब में नहीं था। आयशा और आसिफ एक दूसरे से हंसते मुस्कुराते बातें कर रहे थे। आसिफ उसको मोहब्बत से खाना खिला रहा था, जबकि बाकी तीनों बहनें अपने महंगे कपड़ों और ज़ेवरात के साथ बिल्कुल खाली खड़ी रह गईं। एहसन भी अपनी दुल्हन नादिया के साथ बैठा बहनों को भूल गया। उसी वक्त आयशा की बहनों को एहसास हुआ कि जो सारी ज़िंदगी रुपए पैसे की चमक दिखाकर उसे नीचा दिखाती रही, आज आयशा के मुकाबले में उनकी हैसियत कुछ भी नहीं थी। नाज़रीन, अगर आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आने वाली ऐसी ही मज़ीद दिलचस्प और सबक आमोज़ कहानियाँ सबसे पहले मिल सकें। मिलते हैं कल एक नई और इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।